रमज़ान मरहबा रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फ़अज़ल्लहुमा الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العلي العظيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबके सब झुक गए, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आ गया और काफिर हो गया। और हमने आदम से कहा, ए आदम, तुम अपनी बीवी समेत बहिश्त में रहा सहा करो और जहां तुम्हारा जी चाहे उसमें से बाफरागत खाओ पियो, मगर उस दरख्त के पास न जाना, वरना तुम आप अपना नुकसान करोगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामुअलैकुम, मरहबा। सहरी में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा हिरा शराजी और मेरे साथी एंकर सैयद इमरान मेहदी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी और सारी है। हम सब इसकी रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए
दिन रात तगो दो में लगे हुए हैं और यही परवरदिगार आलम के हुजूर में दुआ है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। जिन हस्तियों को उसने हमारी हिदायत के लिए इस कायनात में भेजा, हम उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो हमारी तरबियत का वसीला बनता है। हर एक की कोशिश होती है कि रोज़े और नमाज की अदायगी के ज़रिए अपने रब को राज़ी कर लिया जाए। रोज़ा तज़किए नफ्स का ज़रिया है। इस माह मुक़द्दस में हम अपने गुनाहों से दूर हो जाते हैं और खुदा की तजल्लियों से करीब तर होते जाते हैं। लेकिन खालिक कायनात की इबादत की अदायगी के साथ साथ हमें हुस्न इखलाक को भी अपने अंदर बेदार करना होगा, हुस्न इखलाक की सिफ़ात को भी अपने अंदर पैदा करना होगा ताकि हम परवरदिगार आलम के हुजूर में सुरखरू हो सकें। क्योंकि परवरदिगार आलम गुरूर और तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाता है। ये शैतान की सिफ़त है। गुरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला की नाफरमानी का सबब बनता है। खालिक के कायनात ने क़यामत तक के लिए उसको लानती करार दिया जिसने गुरूर और तकब्बुर किया। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि परवरदिगार आलम को राज़ी करने के लिए हमें अपने अंदर एक सिफ़त है जिसको आजिज़ी कहा जाता है, इनकिसारी कहा जाता है, खाकसारी कहा जाता है, वो अपने अंदर बेदार करने की ज़रूरत है। गुरूर और तकब्बुर सिर्फ़ एक ही ज़ात को ज़ेबा देता है जो अहसनुल खालिकीन है, जो कायनात का रब है, जो परवरदिगार आलम है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो करीम है, जो अज़ीम है, जो अव्वल है, जो आखिर है, जो ज़ाहिर है और वही बातिन है। वो परवरदिगार आलम सिर्फ उसकी ज़ात को ये सिफ़ात ज़ेबा देती हैं। इल्म अमल के सेगमेंट में आज हम गुरूर और तकब्बुर की मज़म्मत पर बात करेंगे। इस उन्वान पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज भी हमारे स्टूडियोज़ में बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियात मौजूद हैं। इनका आपसे तारुफ़ कराते चले। हमारी सबसे पहली मेहमान शख्सियत जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, नहायत ही मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं, जनाब अल्लामा सैयद सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लामा साहब के साथ ही तशरीफ़ फरमा है, प्यारी गुफ्तगू करते हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन नशरियात में हमारा लाजमी एक हिस्सा हुआ करता है सनाख्वानी और नात ख़्वानी का। सनाख्वान रसूल और नात ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारी नशरियात का एक अहम हिस्सा जो है वो मरहबा किचन भी है जिसमें शेफ़ सबीन हमारे साथ हुआ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हमारे साथ इस नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए कुछ स्पॉन्सर्स हैं जो कि हमारे साथ ताउन करते हैं, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हबीब ऑयल मिल, क्योंकि ये दिल का मामला है। मलका फूड्स, कुछ नया पकाओ, और हज, ज़ियारात और उम्रे के एतबार से बहुत ही मोतबर नाम कारवाने अमीर हमज़ा। इस नशरियात को आप तक पहुंचाने में हमारे मावन हैं। हम अपने स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी इस नशरियात को मुस्तकिल देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचा रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से सच के साथ जुड़े रहिए। गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। जज़ाकल्लाह तमाम ही देखने वालों की खिदमत में मेरी जानिब से एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बड़ा खूबसूरत मौजू है। इस पर आगाज़ कबल मैं चाहता हूँ कि हमारे कारी साहब फैसल महमूद वड़ाई साहब के जिनकी तिलावत कुरान मजीद से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी खूबसूरत तिलावत से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होता है। हज़रत अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब, मौजू आपने सुना गुरूर और तकब्बुर। आपकी अपनी शख्सियत ऐसी है कि जिसको देख के दूर से अंदाज़ा हो जाता है कि गुरूर और तकब्बुर आपसे बहुत दूर रहते हैं। ये आपकी शख्सियत का एक बहुत एक खासा है, एक कमाल है। तो इब्तिदाई मजलिस में जो बात हम आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि कुरान मजीद में किन किन मकामात पर गुरूर और तकब्बुर की मज़म्मत के हवाले से गुफ्तगू की गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमरान भाई, बहुत अच्छा मौजू और असर हाजिर का मौजू है। आपने फरमाया कि कुरान मजीद में, जैसा कि आपने इब्तिदा में कुरान मजीद की तिलावत की जिसमें अल्लाह ज़मीन के लिए एक नुमाइंदा बना रहे हैं,
اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نمائندہ زمین کے لیے بنا رہے ہیں مگر بنا عرش پہ رہے ہیں. واہ. تو اس سے پہلا نتیجہ تو یہ اخذ ہوا کہ اللہ کے نمائندے زمین پر نہیں بنتے، عرش پہ بنا کرتے ہیں. واہ. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا میں زمین پر اپنا ایک نائب اور نمائندہ بنانے والا ہوں، تو جب میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، اسرافیل، شیطان جو کہ جنات میں سے تھا. اس نے تکبر کیا، غرور کیا. تو اللہ کو یہ تکبر اور غرور اتنا ناپسند آیا کہ انہوں نے کہا کہ تم کافر ہو گئے، اور ان کو فرشتوں کی بزم سے نکال دیا. یعنی ابتدائے تکبر جو ہے یہاں ابھی زمین جو ہے کا ہادی بن رہا ہے اور تکبر کی ابتدا ہو گئی ہے. یہاں آگے چل کے میں عرض کروں کہ جیسا کہ تکبر اور غرور آج کل اس معاشرے میں جہاں ہم سانس لے رہے ہیں وہ ایک معاشرے کا ایک ماڈل بن گیا ہے کہ اگر انسان معاشرے میں تکبر اور غرور نہیں کرتا اور زیادہ دنیا میں انکساری دکھاتا ہے اور کسی سے جھک کے ملتا ہے تو لوگ اس سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملاتے ہیں. مگر جو کہ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی عہدوں میں، دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے جو ہے وہ اگر دنیا میں ایک رکھ رکھاؤ رکھتا ہے، یعنی آپ تکبر اور غرور کو ڈائیورٹ کر دیں رکھ رکھاؤ میں. اگر آپ کسی تکبر اور غرور کرنے والے سے جس کے پاس بڑا منصب ہے، بڑی دولت ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، اگر آپ اس سے اس دنیا میں کہیں گے کہ بھئی یہ تو تمہیں اللہ نے دی ہے، اللہ دیتا بھی ہے تو لے بھی سکتا ہے، غرور کس بات کا ہے، آج عہدہ ہے کل نہیں ہوگا، تو وہ فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ یہ میری جاب ڈسکرپشن کا تقاضا ہے. جی یہ میری جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں معاشرے میں نہیں چل سکوں گا. مگر دوسری طرف اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھتے ہیں جی اور اسلام کے رخ کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم آئمہ کی زندگی دیکھتے ہیں کہ ایک دن جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جا رہے ہیں، کچھ فقراء بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں. جی آپ ایک فقیر نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. علامہ دربندی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ آپ اترے اور فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرمانے لگے. واہ. کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ حاکم وقت ہیں اور فقیروں کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو اب یہاں پہ سچ ٹی وی کے ناظرین کو جو میں نتیجہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا ایک تو فقیروں کے ساتھ کھا رہے ہیں مگر ان کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. فرما رہے ہیں میں بھی تو ایک فقیر ہوں. آپ نے دیکھا کہ ایک تکبر اور غرور کا بت توڑ دیا، دوسرے یہ کہ غریب اور مسکینوں کا دل نہ ٹوٹے. سبحان اللہ. تو ہمارے آئمہ کی زندگی کی طرف آپ اگر دیکھیں گے تو انہوں نے جگہ جگہ تکبر کی جو ہے وہ مذمت کی ہے، بلکہ عملی امپلیمنٹ کر کے دکھایا. بالکل ایسا ہی ہے. سادگی بھی دکھائی ہے. صحیح. جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے زندگی کے ہر رخ پہ، یہ تو ائمہ طاہرین ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے اور مطالعہ فرمائیں گے تو انتہائی سادہ زندگی. بالکل. یعنی وہ مکی دور دیکھ لیں کہ جب آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کے بدلے میں کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کچرا پھینک رہا ہے، مگر آپ نہ کبھی غرور ہے نہ کبھی تکبر ہے. غرور اور تکبر کے سارے بت ہمارے ائمہ طاہرین نے توڑ کے یہ بتا دیا کہ زندہ رہنا ہے تو سادگی، اور سادگی جزو دین ہے. سبحان جزو اللہ. اسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سادگی جزو دین ہے، سادگی جزو اسلام ہے، اور یہی پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اسی سوال کو مفتی صاحب کی جانب لے کے جاؤں. خود بھی ایک بڑی سادہ شخصیت ہیں اور بڑا دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں. جناب مفتی زاہد اسلم صاحب بیان فرمائیے گا کہ یہ جو عنوان ہے اس کی حوالے سے ایک آیت میں نے پڑھی، کئی ایک مقامات اور ہیں کہ جس پہ اللہ نے تکبر کی مذمت کی ہے، کچھ کی جانب نشاندہی فرمائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ زمین پر نرمی سے چلو، واہ، کہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی زمین کو کچھ کر سکتے ہو۔ یہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت پر جس انداز سے بھی اپنی قدرت کا اظہار کرے، اور تمہیں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اکڑ کر چلو، غرور کا مظاہرہ کرو یا تکبر کا اظہار کرو، کیونکہ تکبر ایک ایسی بدبخت چیز ہے کہ جو لوگوں کے سامنے بھی ذلیل کرتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی ذلیل کرتا ہے، اور رسول اللہ کی نظر میں بھی ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اس کو اس لیے اللہ نے منع کیا، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ تکبر نہ کرو، زمین پر چلو، نرمی سے چلو۔ اس کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قول میں، افعال میں، گفتار میں، کردار میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ تم اگر غرور و تکبر کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جنہیں اپنے اقتدار پر بھی تکبر تھا، اپنی دولت پر تکبر تھا، اور اپنے نام پر تکبر تھا، اور اپنی سلطنت پر تکبر تھا، رب العالمین نے انہیں دکھایا، فرمایا کہ تم جس چیز کا تکبر کرتے ہو میں نے اس چیز کا خاتمہ ایک ادنا سی چیز کے ذریعے کرنا ہے، ادنا سی چیز کے ذریعے، یعنی انہیں بہت مان تھا اپنی چیز پر، بڑا تکبر تھا۔ تو آپ دیکھ لیجئے ابلیس کا حوالہ، ابلیس کو جب یہ کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرمایا کہ وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، منکرین میں سے ہو گیا۔ اب وہ ابلیس کہ جو بغیر کسی پرمیشن کے جنت کے اندر چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس جگہ پہ اس نے کوئی سجدہ نہ کیا ہو، اور اس سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں تھا، بیت المعمور کی مسجد کا امام فرشتہ ہے، اس کے مقتدی، جب اس کے اندر تکبر آیا، اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ تیرا علم، تیرا کمال، تیری ہر چیز اس وقت کارآمد ہوگی جب تیرے اندر عاجزی ہوگی، جب تیرے اندر انکساری ہوگی۔ اس کو حکم دیا، اس نے انکار کیا۔ رب العالمین نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت بڑا عابد ہے، یہ نہیں دیکھا کہ بہت بڑا عالم ہے، یہ نہیں دیکھا کہ امام ہے، یہ نہیں دیکھا کہ سردار ہے، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، کہ مجھے یہ تکبر والی عادت جو ہے اتنی ناپسند ہے کہ نکل جا۔ اور کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہوگا، سارے سجدے بھی گئے، فإنک رجیم، تیرے سجدے بھی رہے گا، ہو گئے، ہر چیز بیکار ہو گئے۔ پھر فرمایا، بات جہاں پر نکال کے بعد ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور لعنت بھی۔ پھر اس نے کیا کہا، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنظرین، کہتا ہے مجھے مہلت چاہیے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک۔ اللہ نے فرمایا دی، کرے گا کیا تو؟ اس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، میں تیرے بندوں کو رسوا کروں گا، اگر جنت میں نہیں رہا تو جانے کسی کو نہیں دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے جو خالص اور مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک اجمعین، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت بھی دی گئی، تجھے وقت بھی دیا گیا، اب تو نے جو بھی کرنے کر لے۔ آج تک شیطان اسی کوشش میں ہے کہ میں لوگوں کے اندر تکبر جیسی بیماری پیدا کروں تاکہ ان کی عبادتیں ختم ہو جائیں، تاکہ ان کی نمازیں ختم ہو جائیں، تاکہ ان کے روزوں کا ثواب ہی ختم ہو جائے، کیونکہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ مولا ہم عاجز ہیں، ادھر نماز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، اور باہر نکل کے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا فن خواہ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ دولت بھی ہے، ہر چیزیں ہمارے پاس، ہم سے کوئی بڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ جس طرح یہ ابلیس برباد ہوا، تباہ ہوا، اسی طرح تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا اب دشمن اس ہے۔ دشمنی سے مراد یہی ہے کہ تم سجدے بھی کرو گے اور تمہارے اندر یہ غرور پیدا کرے گا کہ سجدوں کی طاقت ہے تمہارے پاس بھائی۔ میں بالکل آپ کے اس سوال کی طرف بھی آؤں گا، اور جب خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے تو خوبصورت دسترخوان بھی ہمارے اس سحری ٹرانسمیشن کا ایک لازمی حصہ ہے کہ جہاں پہ شیف سمین دسترخوان سجاتی ہیں اور ان کے پاس زبردست ریسیپیز ہوتی ہیں۔ جی جناب، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ آج کیا ہے بھائی مرحبا کچن میں؟ آج جو ہے اچار گوشت پکا رہی ہوں میں۔ واہ واہ، جی بالکل،
अच्छा, मैंने जो है इसमें चिकन शामिल किया है तकरीबन 3 पाव के करीब, ठीक है। इसमें टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर का आप चाहें तो पेस्ट शामिल कर सकते हैं, वरना आप टमाटर के क्यूब्स की शक्ल में बना के भी आप इसमें टमाटर शामिल कर सकते हैं। प्याज शामिल किए 1 अदद, ठीक है। हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर हमने चिकन शामिल की, लहसुन अदरक शामिल किया, मलका का हमने मसाला इस्तेमाल किया है इसके अंदर, ठीक है। ऑयल के अंदर हमने चिकन शामिल की, उसके साथ एक प्याज शामिल की। चिकन शामिल करने के बाद हमने उसमें एक टमाटर शामिल किया। जो टमाटर जो भी अगर आप चाहें, इसमें जो हमारी क्वांटिटी लिखी हुई है उस हिसाब से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिला के और हमने उसको जो है वो दम पे रख दिया है। दम पे रख दिया जी बिल्कुल दम पे रख दिया है, क्योंकि जो है वो चिकन ही इस्तेमाल हो रही है इसमें, तो वो जल्दी गल जाएगी और फिर तैयार हो जाएगी। इसके साथ जो है आप चाहें तो नान या चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, मिर्ची इसमें भरी जाती हैं अलग से। मैं एक चीज़ और आपको ख़ास तौर पे बता दूं जी, इसमें मिर्चें भरी जाती हैं। इसका जो मसाला होता है उसके अंदर उसको मिर्चों का बीज ज़रूर निकाल दें, क्योंकि फिर सहरी में अगर हम अफ्तार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पाइस हो जाता है। तो इसका जो बीज है वो निकाल के और इसमें जो मसाला इसका बचा हुआ है वो लेमन जूस के साथ आप उसको मिर्चों में भर लें। ज़बरदस्त जनाब। मज़ीद तरकीब जो है वो उनसे पूछते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और हमारा सेगमेंट होता है मसनद हसन जी। और मसनद हसन पे पहले हमारे जो नात-ख्वां हज़रात थे, सज्जाद शब्बीर साहब भी और जनाब भी याद होगा कि ये नात-ख्वां हज़रात हमारे दरमियान होते थे, लेकिन इस वबा की जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको पेश नज़र रखते हुए इस मरतबा मसनद हसन जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए हमने सजाई है और मुख्तलिफ़ नात-ख्वां हज़रात हमारे दरमियान मौजूद होते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए से। तो वीडियो लिंक पे हमारे साथ इस वक्त कौन साहब मौजूद हैं? हसन खुर्शीद ही हमारे साथ मौजूद है मसनद हसन में। हसन खुर्शीद जी, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर याद करने के लिए। आपकी समातों की नज़र करता हूँ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर। या रसूल अल्लाह तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से तुम है आका। अमल की मेरे असास क्या है बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये जिक्र वो है कि
جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ حسان کیا خورشید خوبصورت نعت پیش کی بھائی، احسن طریقے سے جو ہے وہ نعت پیش کر رہے تھے، اور یقیناً ماحول جو ہے وہ معطر ہو گیا۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ علامہ صاحب، خدا کی جانب سے جو نعمتیں ہمیں عطا کی جاتی ہیں، چاہے وہ دولت ہو، حسن ہو، اعلیٰ تعلیم ہو، اس کو ہم سب بہت ہی باعث فخر سمجھتے ہیں اپنے لیے، اس پر تکبر بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مذمت کے لیے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا ہے، سرکار رسول خدا کی کیا تعلیمات ہیں اس بارے میں؟ کیونکہ خدا کی جانب سے جو نعمتیں دی جاتی ہیں اس پہ تو اس کو خدا کی جانب بھی منسوب کرنا بہتر ہے، کیونکہ وہ کمال ہمارا نہیں ہے، وہ خدا کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، انسان کو اللہ نے جو دولت دی ہے اور جو دنیا میں منصب دیا ہے، یہ ایک دنیا میں انسان کی آزمائش ہے جی، جسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کو دولت سے نواز دیا، یہ بڑا اچھا جملہ ہے، اور کسی کو منصب عطا کر دیا، تو یہ وہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بے شک، کہ اس آزمائش پہ وہ کتنا اتر رہا ہے۔ یہاں مجھے ایک حضرت ابو بصیر نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فرزند رسول، انسان کی غرور اور تکبر کے بت کب ٹوٹتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا جب مصلی پہ آ کے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، جیسے ہی اللہ کی کبریائی کا اعلان کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب اپنی ناک اور پیشانی سجدے میں رکھ دیتا ہے، تو انسان کو اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس زمین میں تمہیں چلے جانا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ابو بصیر، اصول کافی میں یہ معصوم کی حدیث موجود ہے کہ اے ابو بصیر، انسان کو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ تم اتنے پست ہو، تم اتنے حقیر ہو۔ پہلے تو تم نے کبریائی کا اعلان کیا کہ کوئی طاقتور نہیں ہے دنیا میں جی سوائے اللہ کی ذات، بے شک بے شک بے شک، اور جب تم سجدے میں سر رکھتے ہو ابو بصیر، تو پھر یہ سمجھ لو کہ تم اتنے پست ہو کہ اسی زمین میں چلے جاؤ، بے شک، اسی زمین میں تمہیں جو ہے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ انسانی، پھر یہاں ایک مجھے پھر وہ آیت اللہ دست غیب علیہ رحمہ نے معاد نامی ایک کتاب لکھی، اور معاد میں آپ فرماتے ہیں کہ تکبر اور غرور کرنے والے کیا وہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک قیامت کے دن، محشر کے دن جو ہے ایک شخص ہوگا جس کو الٹا لٹکایا ہوا ہوگا، اور وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہوگا، اور اسے کوڑے مارے جا رہے ہوں گے۔ اہل محشر چلا کے کہیں گے کہ پروردگار یہ کون ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ یہ دنیا میں زمین پہ اکڑ کے چلتا تھا، اللہ اکبر، یہ دنیا میں تکبر کرتا تھا، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، قرآن کہتا ہے زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ جھک کے چلو۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص آیا جس نے سرکار سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا نفس مجھ سے کہتا ہے کہ میں بہت دولت مند ہوں اور میرے پاس پیسہ بہت ہے، لہذا میں کسی سے مصافحہ نہیں کرتا۔ تو عرب کے دستور کے مطابق لباس جو ہوتے تھے بڑے چوڑے ہوتے تھے، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا تھا تو وہ اتنا ہی، جیسے ہمارے ہاں جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس ڈبل کیبن گاڑی ہوتی ہے، جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا اپنا، تو عرب میں جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا تھا، مالدار ہوتا تھا، وہ اتنا ہی طول لباس پہنتا تھا۔ اچھا، تو سرکار نے فرمایا کہ جب تم آتے ہو اپنی بستی سے تو کیا کانٹے ہوتے ہیں، زہریلے کانٹے؟ عرب کہا یا رسول اللہ بڑے زہریلے کانٹے ہوتے ہیں۔ تو کہا پھر تم اپنے لباس کو اس سے کیسے بچاتے ہو؟
کہ یا رسول اللہ میں اپنے لباس کو بالکل سکیل کے اور ان کانٹوں سے بچ کے نکلتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا یہ دنیا بھی ایک کانٹوں کی مانند ہے. اپنے نفس کو تکبر اور حسد سے پاک کر لو، ورنہ اگر یہ کانٹے اگر تمہارے نفس پہ بالکل چھا گئے تو دنیا تو تمہاری جائے گی، آخرت بھی تمہاری چلی جائے گی. تو دنیا میں جو حسد اور غرور سے چلتا ہے اس کا نتیجہ یہی پا لیتا ہے انسان. آج آپ دیکھ لیجئے کہ انسان اتنا پست ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری دولت، دنیا کا سارا پیسہ، مگر ایک کرونا وائرس نے پوری دنیا کو جو ہے ہلچل مچا دیا. اتنی بے بس دنیا ہو گئی ہے کہ علاج نہیں ڈھونڈ سک رہی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ہر شے کا علاج، ہر بیماری کا علاج موجود. مگر کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، ہم نے قرآن کو صرف شیلف میں سجا دیا ہے. ہم قرآن کو پڑھتے نہیں. قرآن صرف مردے پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف دم نکالنے کے لیے نہیں آیا، قرآن دم ڈالنے کے لیے آیا. قرآن شفا ہے. چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مردے پہ سورہ حمد پڑھ دی جائے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے. اتنی تو شفا ہے، مگر اس کے لیے زبان بھی تو قمبر جیسی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ غرور اور تکبر، ایک کرونا وائرس سے انسان نہیں نپٹ سکتا. اتنا بڑا پاورفل ہو کے، اتنا دولت مند ہو کے، اتنا صاحب ثروت ہو کے جب ایک کرونا وائرس کی وبا سے انسان اپنے کو نہیں بچا سکتا، آئسولیشن میں انسان چھپے ہوئے ہیں، تو پھر سوچ لے آج کا انسان کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کیا ہو، تم کہاں سے آئے تھے، کہاں پہ ہو اور کہاں جانا ہے. 3 چیزیں علامہ صاحب اور ہماری بہن یہ سوچ لیجئے کہ اگر انسان 3 کا فارمولہ اپنا لے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور کہاں پہ جانا ہے، تو حسد بھی ختم ہو جائے، غرور بھی ختم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً کہ غرور اور تکبر جو ہے وہ شیطان کے ہتھیاروں میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اور ہمارے سجاد شبیر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی. موجودہ حالات کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا کہ کس طریقے سے انسان ایک وائرس کے سامنے اس وقت بے بس ہے. ساری ٹیکنالوجی، ساری تحقیق، ساری کتابیں، ساری ریسرچ ایک وائرس نے خاک میں ملا دیا ہے. لیکن ابھی بھی نہ سمجھنے والے نہیں سمجھ رہے اور وہ چیزوں کو دوسری جانب موڑ دیتے ہیں. اور کچھ سوالات ہیں جو میں ابھی آنے والے وقت میں ابھی پروگرام میں کروں گا انشاءاللہ، اس کے اوپر ہمارے علماء کرام بات کریں گے. ابھی میں جو بات مفتی صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو محرکات میری بہن نے ابھی بیان کیے، دولت مندی جیسے سب سے بڑا محرک تو یہی ہے، غرور کا. حسن کہتے ہیں لوگ کہ حسن ہوتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. اچھا، یہ بھی بڑے خوبصورت ہیں اور ان کی آنکھوں کا سرما بڑا خوبصورت ہے. اس کا تو میں ہمیشہ سے قائل ہوں. یہ پچھلے سال بھی آئے تھے، میں کہتا تھا یہ جو سرما ہے نا جناب یہ بڑا اچھا ہے. پھر ان کی زلفیں بھی دراز ہیں، جو جن لوگوں کی زلفیں ہوتی ہیں ان سے مجھے ویسے ہی حسد ہو جاتا ہے. تو ان کی ماشاءاللہ زلفیں بھی دراز ہیں اور یہ اپنی زلفوں کو سنوارتے بھی رہتے ہیں. یہ بھی رسول کی سنت ہے بہرحال، لیکن اس سنت پہ عمل وہی کرے جس کی زلفیں ہوں، میرے جیسا آدمی کا کرے. تو ان کی ماشاءاللہ زلفیں بھی ہیں، تو حسن ہو نزاکت بھی آئی جاتی ہے. ہم نے کچھ لوگوں کو اپنی عبادتوں پہ غرور کرتے ہوئے دیکھا. اللہ، میں بڑا عابد، میں بڑا زاہد، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. اور یہ میں نے سجاد بھائی ان لوگوں کو زیادہ دیکھا کہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں مسجد کے معاملات بھی میرے حوالے کرو. صحیح بات. میں آگے صبح اذان دیتا ہوں، مسجد میں آرڈر بھی میرا چلے گا، جس مولوی کو میں چاہوں گا اس کو بلاؤں گا، جس کو نہیں چاہوں گا بس یہیں پڑھوں گا. جی میری جگہ یہ متعین ہے، یعنی اس پہ بھی فرمائیے گا میری جگہ یہ متعین ہے، میں اسی جگہ پہ پڑھوں گا. اور جناب سجدے کا نشان بھی ہے اور غرور کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو بیٹھ کے یہ بتانا بھی ہے. میں نماز شب کی دعا میں جناب آپ کو بھولتا نہیں. کیا فرمائیں؟ بالکل جی، غرور و تکبر کی جو ہے نا بہت ساری صورتیں ہیں. سب سے پہلا عبادت پر بھی لوگوں کو تکبر ہوتا ہے، حسن پر بھی، ریاضت پر بھی، شرافت پر بھی، مال پر بھی، اقتدار پر بھی، سلطنت پر بھی. یہ تمام تر چیزیں ہیں. در حقیقت اللہ نے جن اشخاص کو ان چیزوں سے نوازا ہوتا ہے نا، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے. سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو عبادت پر بڑا غرور ہوتا ہے. جو بندہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا، سب سے پہلے تو وہ اپنے محلے والوں کو نہیں جینے دے گا، اور جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے ان کو بھی نہیں جینے دے گا.
اگر مسجد میں وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو امام پر انگلیاں اٹھیں گی اس کی. ایک نماز پڑھی, دوسری نماز میں بولا کہ امام صاحب وہ آپ کا پاؤں جو ہے نا ذرا ٹیڑھا ہے, صحیح نہیں ہے آپ کا پاؤں. پھر باہر نکلے, امام صاحب یار میں نے آپ کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا, آپ کا کیا کام ہے بھائی؟ ارے یار امام صاحب بازار میں جا رہے تھے, امام صاحب فلاں ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے, امام صاحب کے کپڑے اچھے نہیں ہیں یار, ارے یار ان کو ہٹاؤ, کوئی اور بندہ لاؤ. تو اس طریقے کی باتیں. اور پھر کسی اور کو دیکھا تو ان کو کبھی کسی کو جاہل بول رہے, کبھی کسی کو کہہ رہے کہ کبھی تو نے نماز ہی نہیں پڑھی, میں بڑا عابد ہوں. یاد رکھیے عابدین جو کہ متکبرین ہیں, بنی اسرائیل کا ایک شخص مجھے یاد آ رہا ہے, بلعام بن بعورہ. یہ وہ شخص ہے اتنا مستجاب الدعوات تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا, چہرے پہ ہاتھ پھیرتا تھا, ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے, اللہ پہلے ہی اس کی دعا قبول فرما لیتا تھا. اللہ اکبر. ایک دن اس کو آ گیا غرور و تکبر, کہنے لگا میں اتنا مستجاب و دعا ہوں کہ جب دعا مانگتا ہوں میرے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی ہے. تو پھر اس نے ایک دن بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے انبیاء نبی کے لیے. اب رب نے قرآن اتارا, قرآن میں اس کا ذکر کیا, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. فرمایا کہ اے بندے جب تک تو عاجزی انکساری میں رہ کر مجھے یاد کر رہا تھا تب تک تو تیری دعا قبول ہو رہی تھی, اب تو انبیاء کے بارے میں بد دعائیں کرنے لگا. اب اللہ کی جب گرفت آئی نا تو وہ کیسے ہو گیا کہ وہ زمین چاٹتا تھا, اپنی زبان سے زمین چاٹتا تھا. اب اس کی تمام تر جو عبادات ریاضات تھیں, اس کی جو دعا کی قبولیت تھی, اللہ نے سب کچھ چھین لیا. فرمایا کہ جب تیرے اندر غرور آ گیا, تکبر آ گیا, تو کچھ بھی نہیں رہا. اب اگر ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتے آدمی کو نجات. اب ایک سجدہ, علامہ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ اشارہ اس طرف نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سجدہ کر, اشارے کا مطلب یہ ہے کہ تو در بدر پہ جا کے جھکتا رہتا ہے. اگر تو حقیقت میں اپنے سر کو جھکا کر اس پر عملی جامہ بھی پہن لے تو فرمایا کہ ایک ہی سجدہ ہوگا جو تجھے رب سے ملا دے گا. سبحان اللہ. بلعام بن بعورہ کی یہ بات ہے ان عابدین کے لیے جنہیں اپنی عبادات پر غرور ہے. جگہ بھی مقرر کی ہوئی کہ بھائی اس جگہ پہ میں نے آنا ہے, تم نے کسی نے بیٹھنا نہیں ہے. یاد رکھے قیامت کا دن ہوگا, ایسے عابدین, ایسے قاری, ایسے علماء, ایسے قرآن پڑھنے والے لوگوں کو پیش کیا جائے گا جو کہ بڑی واہ واہ ہوتی تھی دنیا میں, یار یہ بڑا علامہ ہے, یہ بڑا قاری ہے. اللہ فرمائے گا اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے. جب پیش کیا جائے گا نا تو وہ بڑے حیران ہوگا, میں تو بہت بڑا علامہ تھا, میں تو بہت بڑا قاری تھا, میں تو بڑا عابد تھا, میں تو بڑی نمازیں پڑھتا تھا, میرے ساتھ یہ کیوں؟ اللہ فرمائے گا کہ تو نے جو ہے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو, اور وہ تجھے تیری واہ واہ ہوئی. تو عالم اس لیے بنا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا علامہ ہے. تو مسجد میں جا کر 5 ٹائم کی نماز اس لیے پڑھتا تھا, لوگ کہیں کہ یار یہ عبادت کرنے والا نمازی ہے. تو نے ماتھے پہ نشان بھی بنائے رکھا تھا, اور تو نے جو ہے لوگوں کے سامنے اپنا آپ کو حاجی بھی ظاہر کیا ہوا تھا. وہ جو تیرا مقصد تھا وہ ہو گیا پورا. اب رہی بات قبولیت کی, اللہ فرمائے گا کہ تیرا ایک بھی سجدہ مجھے قبول نہیں ہے, کیونکہ تیرے سجدے کے اندر عاجزی نہیں تھی, تو متکبر تھا, تو تکبر کرتا تھا. اور متکبرین کی اگر بات کی جائے تو اللہ فرمائے گا ابلیس کو دیکھ, اس نے زمین کا ایک چپا بھی ایسا نہیں چھوڑا تھا جس جگہ پہ اس نے عبادت نہ کی ہو. فرمایا جب میں نے اس کو دھتکار دیا, جب اس کو میں نے دفع کر دیا, تو تیری عبادت کیا ہے؟ اس کو فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے. پتہ یہ چلا کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو آپ کے ایک ایک سجدے کو, ایک ایک نیکی کو برباد کر سکتا ہے, ہر چیز کو برباد کر سکتا ہے, اور آپ لوگوں میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاس دولت ہے, اقتدار ہے, لوگ اگر آپ کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کی عزت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ بدبخت پیسے والے کہ مجھے کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے. بندہ اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھے کہ آپ کی پیٹھ پیچھے بھی لوگ تعریف کریں, آپ جب سامنے ہیں آپ کو خود کو نہ کہنا پڑے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں, بلکہ لوگ کہیں کہ یار یہ اچھا بندہ. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. ایک روایت مجھے بھی یاد آ گئی, بڑی تیزی سے ایک روایت سنا دوں, علماء بیٹھے ہیں, سجاد بھائی. روایت ہے کہ بڑی اچھی بات مفتی صاحب جو آپ نے کہی ہے وہی بات اس میں آ گئی کہ ایک شخص جو سجدے کرتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے اور سجدے کر, شیطان کہتا ہے اور سجدے کر. روزے رکھتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے اور رکھ. وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے اور زکوٰۃ دے. اور وہ نیک کام کرتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ اور نیک کام کر کے. ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پہ سجدہ کرنے والا اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بہت سجدے کر لیے, میں بڑا عابد ہو گیا. بس وہاں شیطان کہتا ہے میرا کام پورا ہو گیا. بالکل, کہ میں نے اس کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ یہ تو بڑا عابد ہے, یہ بڑا زاہد ہے, یہ بڑا نیکوکار ہے, یہ بڑا روزے دار ہے. تو شیطان کہتا ہے بس یہاں پہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا, اس لیے کہ اس کی ساری عبادتیں
اسی طرح خاک میں مل جائیں گی جیسے میری ہزاروں سال کی عبادتیں خاک میں مل جائیں گی۔ بالکل۔ تو ہزاروں سال کی عبادتیں اگر غرور کے نتیجے میں خاک میں مل سکتی ہیں تو پھر انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اتنی عبادت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا کہ جتنی ابلیس نے کی۔ جب تکبر اس کی عبادتوں کو کھا جاتا ہے تو ہماری عبادتوں کا پھر کیا ہوگا۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بڑے خوبصورت سیگمنٹ کا، اور حسان خورشید ویڈیو لنک پر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سجاد بھائی، یہ معاشرے کی تلخ حقیقتیں جب بیان ہوتی ہیں ذرا طبیعت مزمحل ہو جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ماحول اور خوبصورت ہو جائے، اور اس کے لیے خوبصورتی کے لیے رسول کے ذکر سے بہتر کوئی دوا ہے ہی نہیں۔ تو انہی کا ذکر جو ہے وہ شفا بھی ہے، انہی کا ذکر جو ہے وہ رحمت بھی ہے، اسی میں برکت بھی ہے، اسی میں ہدایت بھی ہے۔ حسان سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، ہم ان کے شکر گزار رہیں گے۔ جی حسان۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، اور بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا بات ہوتی ہے ان لوگوں کی، بہترین طریقے سے حسان نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ سچ کے پلیٹ فارم پہ ہیں اور آواز بھی ان کی بہترین ہے، پروردگار عالم نے آواز سے نوازا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو خدا کی جانب سے شیریں لہن عطا ہو اور پھر وہ ان کے ہی ذکر کے لیے اس کو استعمال کریں جن کے ذکر کو خدا نے بلند فرمایا ہے اور اعلیٰ فرمایا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے
اور اس سے پہلے اگر کچن میں چلیں جی، کچن جناب مرحبا کچن. جی عمران بھائی تیار ہو گیا ہے یہاں پہ اچار گوشت. ٹھیک ہے، اس کو ہم پریزنٹ اچھا کر اچار گوشت میں اچار بھی پڑتا پھر بھی اچار گوشت کہلاتا ہے؟ اصل میں اس میں کلونجی جی یہ سوال ہے کہ نہیں؟ بالکل بتائیے آپ. ہاں بالکل صحیح سوال کہہ ہے رہے کہ ہیں نہیں؟ آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں کلونجی اور جو اچار کے اندر چیزیں شامل کی جاتی ہیں، جو اسپائس اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں، وہی اچار گوشت کے اندر بھی شامل کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو اچار گوشت کہتے ہیں. اچھا اگر کچھ ایسے چٹپٹے لوگ ہوں تو اچار رکھ دیا جائے ساتھ میں اور کہے جی یہ گوشت ہے، یہ اچار ہے، یہ اچار ہے، آپ اچار گوشت کھا لیں. گوشت کے بالکل ساتھ اچار لگا کے کھا لیں، وہ اچار گوشت ہو گیا. اچھا، ہری مرچیں جو تھی میں نے لیمن کے ساتھ بھر دی تھی، اس میں سے بیج نکال دیا تھا کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ سحری میں اور افطار میں جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے اس کا بیج بھی. ٹماٹر جو تھا، ٹماٹر کا بھی بیج اور چھلکا میں نے اتار دیا تھا، دونوں کو اتار کے اس کے اندر شامل کیا تھا. اور یہ مزیدار اچار گوشت جو ہے تیار ہے. ٹھیک ہے، آخر میں اس کی پریزنٹیشن جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہرے دھنیے کے ساتھ، اور آپ چاہیں تو ادرک کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، زبردست پریزنٹیشن بھی ہو گئی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے. اور ایک چیز میں اور بتا دوں عمران بھائی کہ جو اوور آل ماحول چل رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مٹی کے برتن کا استعمال، جیسے کہ پانی کے لیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ مٹی کا برتن مجھے نظر آ رہا ہے. جی بالکل، یہ کنڈے یاد آ رہے کنڈے یاد آ گئے. جی اچھا، ہمارے یہاں نا مٹی کے برتن میں وہ تھال کہلاتا ہے، اور وہ ہمارے اچھا ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا میٹھا بنتا ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ مٹی کے برتن میں پڑتا ہے، اس کا ذائقہ بڑا بہترین ہو جاتا ہے. کبھی آپ تشریف لائیں گے آپ کو کھلائیں گے. نہیں، آپ یہاں بھی لا سکتے ہیں، یہاں پہ لا کے سب کو چلیں جی کسی دن یہاں پہ بھی لے اچھا، آئیں گے یہ انشاءاللہ. مٹی کے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مٹی کے پیالے کے اندر ایک گڑ بھگو دیں اور جب وہ ڈیزالو ہو جائے تو اس میں تخم بلنگا اور لیمن جوس شامل کر کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. پہلے جب فریج وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، اب تو بہت کم نظر آتے ہیں دیکھنے میں، مٹکا اور سرائی جو ہوتی ہے. ابھی کا جو ویدر چل رہا ہے اس کے حساب سے بہترین ہے کہ آپ سرائی یا مٹکے کا پانی استعمال کریں. فریج کا پانی بالکل استعمال نہ کریں، وہ بہت ہی نقصان دہ ہے فریج کا پانی. تو بہتر ہے کہ آپ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مٹی کے گلاس میں یا پیالے میں آپ پانی پئیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اور بچوں کو بھی اب دور کے ساتھ ساتھ ہم واپس آرگینک چیزوں کے اوپر آ رہے ہیں تو اچھی چیز ہے. بہرحال یہ چھوٹا، جیسے آپ نے کہا کہ کنڈا، چھوٹے کنڈے کو دیکھو کنڈے یاد آ گئے، تو دہی کا استعمال بھی، دہی جو ہوتی ہے وہ اسی کے اندر جمائی جاتی ہے. کسی دن ہم دہی بھی بتائیں گے آپ کو کہ دہی کس طرح سے گھر میں جمانی ہے، کیونکہ اب سارے کام گھر میں ہی ہو رہے ہیں. سموسا بنانا ہے، سموسا بھی بنانا ہے، دہی بھی بنائیں گی تو اس سے رائتا بھی بنا دیجیے گا. جی بالکل، میں اسی دہی سے رائتا بھی بنا کے دوں گی آپ کو انشاءاللہ ضرور. چلے جی، زبردست، بہت بہت شکریہ سبین آپ کا، اور سب ریسیپیز جو ہے بہت پسند فرما رہے ہیں. بالکل بالکل جناب. اور اس دفعہ جو ہے وہ ہمارے باورچی خانے سے بہت سارے نسخے بھی صحت کے حوالے سے ہمیں سننے کو ملے، اور یہ جو ہے باورچی خانہ یہ شفا خانہ بھی ہو گیا ہے، بنتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے شیف کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. واپس آئیں گے جناب اپنی گفتگو کی جانب، اور گفتگو کا ایک جو ہم نے ابھی بات کی عبادتوں کے تکبر کے حوالے سے، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس ذرا سا اختیار آ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا جو رزق ہے وہ بھی میرے اختیار میں ہے. تو ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا کیا جائے؟ مجھے امیر المومنین کا ایک قول یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ دولت، طاقت، اقتدار لوگوں کو بدلتے نہیں، بے نقاب کر دیتے ہیں، ان کا اصل چہرہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. یہ جو ذرا سا اختیار آنے پہ گردن میں سریا آ جاتا ہے، اس کو کیا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس کو منصب مل جائے. واہ واہ، اس سے بڑا کوئی امتحان دنیا میں نہیں ہے کہ اسے منصب مل جائے اور وہ اس منصب پر رہتے ہوئے بے شک خود انسان رہے، واہ 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 واہ، حیوان نہ بنے وہ، ورنہ وہ سیٹ تو چلی جائے گی. سیٹ تو چلی جائے گی، یہ تو آنی جانی شے ہے. جب انسان ہی نہیں رہے گا تو سیٹ کیا رہے گی. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے بادشاہ وقت جو ہے وہ منصب دینا چاہ رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ ہاں بالکل منصب لو، مگر
عوام الناس کی خدمت کرنا. واہ. اس نے منصب لیا. امام کا ایک چاہنے والا چرواہا تھا. جی. یقیناً یہ واقعہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کتابوں میں. وہ آیا ان کے پاس. اب جب منصب مل گیا تو انہوں نے سوچا کہ بھئی چرواہے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. آج دنیا میں فی الحال یہاں پہ بھی یہ رائج ہے کہ جب کوئی صاحب منصب کے بعد کام لے کے جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کا کام کروں گا تو کیا یہ میرے کام آئے گا. بالکل صحیح. اگر یہ میرے کام نہیں آئے گا تو میں اس کا کام کر کے کہ مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا. بالکل صحیح. اب وہ شخص بھی سوچ رہا تھا کہ چرواہا میرے کیا کام آئے گا, جو بکریاں چراتا ہے, جو بھینسیں چراتا ہے. اس نے ایک دفعہ منع کر دیا, دوسری دفعہ منع کر دیا, تیسری دفعہ گیا, چوتھی دفعہ گیا, مایوس ہو گیا. تھوڑے دن کے بعد یہ صاحب منصب امام کی خدمت میں گیا. ہائے ہائے. تو امام نے دیکھ کے, وہ معصوم امام نے دیکھ کے منہ پھیر لیا. امام جس سے منہ پھیر لے, جی. سوچنے کی بات ہے. کہا فرزند رسول کوئی غلطی ہوئی. کہا میرا چاہنے والا ایک واہ. کام لے کے آیا تھا. واہ. اور تم نے اس سے ملاقات نہیں کی. یعنی یہاں مجھے ایک اور معصوم کی حدیث یاد آ رہی کہ اگر کوئی سائل ایک دن تمہارے گھر نہ آئے تو یہ سوچا کرو کہ آج تم نے کون سی کوتاہی کی ہے کہ سائل تمہارے پاس نہیں آئے. سبحان اللہ. اگر کسی دن کوئی سائل تمہارے پاس نہ آئے تو یہ سوچو کہ آج کون سی خدا کی نافرمانی کی ہے تم نے کہ سائل دروازے پہ نہیں آیا. اللہ اکبر. یعنی سائل کا آنا اتنا اہم ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو وہ امام نے کہا کہ فرزند رسول آیا تو تھا مگر کہا تم مجھ سے ملے نہیں. کہا فرزند رسول میں آپ سے کہا مجھ سے معافی نہیں مانگو جو تمہارے دروازے پہ آیا. دیکھیں عزت نفس. کہا فرزند رسول وہ تو بہت دور ہے. کہا آؤ یہ سواری لو جاؤ اس کے پاس. جا. وہ سواری پہ بیٹھا, اس کی پاس آیا, کہا مجھے معاف کر دو, امام نے مجھے بھیجا, مجھے منصب مل گیا تھا, میں بھول گیا تھا کہ میں منصب پاؤں. تو یہ منصب جو ہے عمران بھائی بہت بڑا امتحان ہے. انسان ایک تو منصب کے ایک یہ ہے کہ انسان میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز جو بڑی اہم میں بتانے جا رہا ہوں سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے کہ اس منصب کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں, جی بالکل, آیا وہ اس ذمہ داریوں کو بھی پورا کر رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ایک تو یہ پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ جو منصب آپ کو دیا گیا ہے اس منصب پر آپ نے جو کچھ آپ کی طرف ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا کہ نہیں کیا. پہلی چیز تو یہ ہے. اس کے بعد جو منصب تھا اس میں خلق خدا کی خدمت کتنی کیا. صحیح. ہمارے ہاں تو جن کو منصب ملتا ہے وہ ایئر کنڈیشن کمروں سے نکلتے ہی نہیں. بالکل ایسے. وہ سوتے رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے بالکل ایسے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ جب غرور اور تکبر پہ بات کر رہے ہیں نا, تو میں ایک اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک فوٹو دیکھ رہا تھا کہ ایک صابن کوئی سیاستدان کسی غریب خاتون کو دے رہے ہیں اور 8 آدمی اس کی سیلفی بنا رہے ہیں ایک لائف بوائے کے صابن پہ. اللہ اکبر. اب یہ کیا ہے؟ ایک منصب یہ ہے. ایک منصب وہ ہے جو رات کو سرہانے غریبوں کے روٹیاں رکھ کے چلا جاتا ہے, اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ رکھنے والا کون ہے. واہ. پتہ جب چلتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ فقراء رو رہے ہیں, امام حسن پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات؟ ایک شخص آتا تھا میرے سرہانے روزانہ روٹی رکھ کے چلا جاتا تھا. سبحان اللہ. کبھی اس نے اپنا نام نہیں. دیکھیں منصب کی بات بتا رہا ہوں, منصب کیا ہے. یعنی عہدہ ملا تو انکساری بڑھ گئی, عہدہ ملا تو عجز بڑھ گیا. کس طرح آپ نے قمر کے ساتھ رویہ اختیار کیا, کس طرح جناب فضہ کے ساتھ آپ کا رویہ, یہ تمام چیزیں ہیں جو یقیناً بیان ہوں گی. مرحبا رمضان مرحبا رمضان. میری جان نکل تو جائے, یہ سما بدل نہ جائے. میری جان نکل تو جائے, یہ سما بدل نہ جائے. وہی غم گسار میرا
نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا بات ہوتی ہے ان لوگوں کی. بہترین طریقے سے حسان نے بارگاہ رسالت موعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جی جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کیا. امام حسن کا ذکر ہوا تو اسی حوالے سے مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی ہے. پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. امام حسن مجتبیٰ جو کہ کریم اہل بیت کہلاتے ہیں. ساری ہی ہستیاں کریم ہیں لیکن ان کریموں میں بھی کوئی کریم ہو تو اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. مولا کے پاس بھی ایک شخص آیا لیکن وہ اپنی حاجت جو ہے وہ لکھ کر لایا تھا. مولا نے اس پرچے کو نہیں لیا, پہلے ہی جیسے ہی آیا فوراً عطا کر دیا. تو وہ کہتا ہے ابن رسول اللہ میں تو لکھ کر لایا تھا, آپ نے اتنا ہی عطا کر دیا اور یہ مجھ سے یہ جو حاجت میں لکھ کر لایا تھا یہ لی بھی نہیں اور عطا کر دیا. تو مولا فرماتے کہ میں اتنی دیر تجھے انتظار کرواتا تو اپنے رب کو کیا جواب دیتا کہ میں نے اتنی دیر تک سائل کو جو ہے وہ انتظار کروایا. اس کے برعکس جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی علامہ صاحب نے جس جانب اشارہ فرمایا تو تھوڑا سا اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ احتساب کر لیا جائے. بے شک گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مفتی محمد زاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی آپ نے بھی اس جانب اشارہ فرمایا تھا, رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت کا مال, اس کی جان اور اس کی اولاد اس کے لیے آزمائش ہے, اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کے حضور میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہ جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے غرور اور تکبر کی مذمت کرتے ہوئے جو رسول کریم کے ارشادات ہیں اس پہ روشنی ڈالیے گا. بالکل, دیکھیے کہ یہ تمام تر چیزوں میں بندے کو آزمایا جاتا ہے. جب کسی کے پاس حسن آتا ہے تو حسن کی بات میں ذرا قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں کہ انسان جو ہے نا اپنے جو حسن پر غرور کرتا ہے اور دوسرے کو ایسے سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے ادنا ہے, میں کوئی بہت ہی اعلیٰ بن گیا ہوں. تو اللہ نے 29ویں پارے کی سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. فرمایا کہ پھر یہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا, پھر اس کو ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پہ فیض کیا, یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کو اللہ نے حسین بنایا, خوبصورت بنایا. اب وہ لوگ جو حسن پہ غرور و تکبر کرتے ہیں ان کا رد قرآن سے ہو گیا. اب بہت سارے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنے مال پر جو ہے نا بڑا غرور و تکبر ہوتا ہے. جب ان کے پاس دولت آتی ہے, مالدار ہوتے ہیں تو غرور میں اندھے ہو جاتے ہیں, اس قدر کہ انہیں غریب نظر ہی نہیں آتے, غریب کو کچل ڈالتے ہیں, لوگوں کے حق مار لیتے ہیں. تو اللہ نے 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا, یہ سورۃ البلد کے اندر یہ بات موجود ہے, فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی نہیں طاقت رکھتا. یقول اہلکت مالا لبدا, پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے کتنا ہی مال صرف کر دیا شادیوں میں, کبھی وہ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, لاکھوں روپے کروڑوں روپے ضائع برباد کر دیتے ہیں, اور شادی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اپنے ہی بچوں پہ فضولیات میں خرچ کر کے پھر وہ بڑے فخر کے ساتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی یقول اہلکت مالا لبدا, میں نے تو بڑا کچھ دے دیا. ایحسب ان لم یرہ احد, کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. فرمایا الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں, ولسانا وشفتین, اس کے لیے زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے. وہدیناہ النجدین, کیا ہم نے اس کو دکھایا نہیں ہے. فلاقتحم العقبہ, فرمایا کہ اس نے کبھی مشکل گھاٹیوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ مشکل وقت ہوتا کیسے ہے. وہ بیچارے مظلوم, وہ بیچارے غریب لوگ جو مشکل وقت میں ہیں, مشکل گھڑی میں ہیں, کبھی اس نے سوچے نہیں, ان کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھا. خود شادیوں میں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے برباد کر رہے ہیں, کبھی حالوں میں, کبھی کسی جگہ پہ, کبھی فنکشنوں میں, لیکن برابر میں پڑوس میں غریب بھوکا مر رہا ہے. وہ غریب کے جو روزہ افطار کرتا ہے تو خالی پانی کے ساتھ کر رہا ہے, وہ غریب کے جو سحری کرتا ہے تو فقط پانی کے ساتھ کر رہا ہے, اس کو لاکھوں روپے وہ جو ہیں ادھر برباد کر رہا ہے, کبھی اس کو غریب ہمسایہ نظر نہیں آیا. فرمایا فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ, وہ بدبخت تجھے کیا پتہ کہ مشکل وقت ہوتا کیسے ہے, تجھے کیا پتہ مشکل گھڑی ہوتی کیسی ہے. ذرا ان سے پوچھ کہ جو والذین ينفقون فی السراء والضراء,
اگر خوشی میں ہیں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تنگی میں ہیں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشکل گھڑی مشکل وقت کیا ہوتا ہے، کوئی اگر مشکل میں ہے تو اس کی مدد کر، یہ غرور و تکبر چھوڑ۔ فرمایا فکوا رقبہ، کوئی کہیں پر پھنسا ہوا ہے تو گردن چھڑا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا، یتیمن ذا مقربہ، جو تیرے قریب میں یتیم ہیں ان کی مدد کر، او مسکینن ذا متربہ، جو لوگ حالات کے ستائے ہوئے ہیں مسکین لوگ ہیں ان کی مدد کر۔ اور پھر فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، فرمایا کہ یہ لوگ جو مشکل وقت میں مشکل گھاٹیوں میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غرور و تکبر نہیں کرتے، اپنے مال کو بے جا خرچ نہیں کرتے بلکہ غریبوں کی مدد کرتے، اللہ نے فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، جس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، عرش کے رب فرمائے گا کہ یہ دائیں ہاتھ والے جنت میں چلے جائیں۔ اور اسی طرح سورۃ النازعات پارہ نمبر 30 کے اندر فرمایا کہ جب فرعون کے پاس دولت آئی، اقتدار آیا، وہ اس قدر اندھا ہو گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے موسیٰ اس کے پاس جائیں، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى، اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھاؤ، فكذب وعصى، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر تبلیغ کی، وہ اس نے جھٹلایا اور نافرمان ہو گیا، ثم ادبر يسعى فحشر فنادى، اس کی بدبختی کا عالم دیکھیے، دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا، کہا انا ربکم الاعلی، اللہ نے فرمایا فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ نے فرمایا کہ اے فرعون بدبخت، تو دولت کے نشے میں آ کر غریبوں پر ظلم ہی کر رہا ہے اور خود کو خدا بھی کہہ رہا ہے، پھر میں تجھے دکھاؤں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اللہ نے پھر اس کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ حسن آئے تو بھی غرور نہیں کرنا، دولت آ جائے، مال آ جائے، اقتدار آ جائے، غرور نہیں کرنا۔ غرور کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں کہ کسی کو اگر 1 کلو 5 کلو کچھ آٹا دے دیا تو سیلفیاں، کسی کو کوئی دے دیا تو سوشل میڈیا پر اپنا بناوٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنا دے دیا، اور اگر قربانی کے لیے کوئی جانور لے آئے تو بہانے بہانے سے بتا رہے ہیں کہ جی میں تو اتنے کا لایا ہوں، اور کسی کی مدد کر دے تو اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ غرور و تکبر اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کو تو برباد کر دیا ہے، ایسے لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ گواہ ہے، میں قرآن کی آپ کو متعدد صورتیں آیتیں پڑھ کے بتا سکتا ہوں، اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پورا قرآن ہی سنا دوں۔ جی ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، کیا اچھا بیان ہے۔ اور چونکہ آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب تو ہم بیچ میں اس کو انٹرپٹ کرنا جو ہے وہ خلاف ادب بھی ہے، نامناسب بھی ہے، لہٰذا ہم بالکل اس میں بیچ میں انٹرپشن نہیں کرتے اور چاہتے کہ مفتی صاحب اپنی بات مکمل کریں۔ بہت اچھا بیان دیا اور اچھا ہی بیان دیتے ہیں۔ گفتگو کا عنوان آج غرور اور تکبر ہے، تو کیسے ممکن تھا کہ ہمارے دل عزیز ناتخواں خاکی صاحب جی تو تکبر کا عنوان اور انہوں نے اپنا نام ہی جو ہے وہ عزیز الدین خاکی رکھا ہے، خاکی، ان کا تخلص ہے خاکی، اور آپ سنیں گے ان کا کلام تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس خاکی کا مقطع بہت اچھا استعمال کرتے ہیں۔ عزیز الدین خاکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور میں نے جملہ اپنے کسی پروگرام میں کہا تھا، ہیرا کو یاد بھی ہوگا کہ اگر انسان میں خاکساری نہیں ہے تو پھر خاکساری ہے۔ تو جناب عزیز الدین خاکی صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے۔ جناب علی کیا پیش فرما رہے ہیں؟ نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، کہ ذہن و دل پہ چھایا ہے مدینہ، کہ ذہن و دل پہ چھایا ہے مدینہ۔ زمین پر ہے یہ ایک جنت کا ٹکڑا، زمین پر ہے یہ ایک جنت کا ٹکڑا،
خدا نے خود سجایا، خدا نے خود سجایا ہے مدینہ نگاہوں میں سمایا ہے جبریل امی خادم وہاں کے ہے جبریل امی خادم وہاں کے مقدر خوب لایا، مقدر خوب لایا ہے مدینہ مقدر خوب لایا ہے مدینہ نگاہوں میں سمایا۔ اور تصور جب کیا طیبہ نگر کا، تصور جب کیا طیبہ نگر کا، بہت نزدیک پایا، بہت نزدیک پایا ہے مدینہ نگاہوں میں سمایا۔ رواں آنکھوں سے آنسو ہو گئے ہیں، رواں آنکھوں سے آنسو ہو گئے ہیں، ہمیں جب یاد آیا، ہمیں جب یاد آیا ہے مدینہ نگاہوں میں سمایا۔ کوئی زائر یہ آ کر مجھ سے کہہ دے، ہاں کہہ دے، کوئی زائر یہ آ کر مجھ سے کہہ دے، چلو خاکی بلایا، چلو خاکی بلایا ہے مدینہ نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ کی ذہنوں دل پہ چھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی، سبحان اللہ۔ خاکی صاحب کیا خاکی کہیں صاحب گے؟ کا شمار انہی لوگوں میں جو کچھ بھی سنائے بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اور ہمیشہ یہ جو کلاسیکل انداز جی میں پڑھنے کا طریقہ، پورے ادب کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ، اور وہ دھن بھی ایسی بناتے ہیں کہ جو کسی گانے کی طرز پہ نہ بنی ہوئی ہو، نعت خوانی کو نعت خوانی کے انداز میں نعت خوانی کو نعت خوانی کے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ کیا زبردست بات۔ سجاد صاحب، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی، اچھا میں پہلے ایک بات اور کرتا ہوں، یہ سوال بھلے میں مفتی صاحب، آپ نے ایک بات کی تھی کہ معاشرہ جو ہے نا ہمارا، بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اگر بندے کے اندر تھوڑا سا غرور نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اس کی عزت بھی نہیں کرنی،
یعنی جو یہ آدمی میرا دل کا سوال تھا میرا ایک یہ بالکل، تو اس اچھا، پہ ضرور روشنی ڈال لیجیے گا. دیکھیے واقعی میرے اوپر ایسی الہام بھی ہونے لگا ہے، پریکٹس ان کے دل کی باتیں بھی جی. مجھے پتہ چلنے لگی. ذکر امام کا صدقہ دیکھیے جی. کہ ان کی بھی دل کی باتیں ہاں، مجھے کیونکہ پتہ چل رہی ہیں. ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ایک میرے ذہن میں اور میرے دل میں واقعی میں سوچ رہی تھی کہ ایسا ہوتا ہے جو لوگ عاجزی سے کام لیتے ہیں، جن میں غرور نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے. ایک چیز بڑی میری بہن اور علامہ صاحب، ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھیے کہ انسانی سوچیں جو ہیں دو چیزوں پر مبنی ہیں. میں اپنا سوال مکمل کروں گا، آپ بالکل. جی. اب جب کہ ہم اس معاشرے میں ہیں جہاں پر غرور اور تکبر کرنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے، کیا اس صورت میں کوئی انسان غرور اور تکبر اس لیے کر سکتا ہے؟ یہ ہے سوال. دیکھیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے. بات یہ ہوتی ہے، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جہاں انسان اس معاشرے میں اس کے پاس دو آپشن ہیں، تیسرا آپشن کوئی نہیں. جی. یا اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ گزارے، یا وہ پھر معاشرے کے ساتھ چلے. واہ. اگر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلے گا بہت اچھی بات تو پھر جزا بھی اللہ سے حاصل کرے. بہت اچھی بات. اگر معاشرے کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلے گا تو پھر جزا بھی معاشرے سے حاصل کرے. اس لیے کہ اللہ جو جزا دے گا اس کا کوئی دائرہ کار نہیں ہے، مگر معاشرہ اس وقت تک عزت کرے گا جب تک منصب ہوگا. جیسے ہی منصب سے ہٹا کوئی سلام بھی نہیں کرے گا. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں منصب ملتا ہے، جب تک آپ دیکھتے ہیں کوئی وزیر ہے، جب تک وزیر ہے اس کے پیچھے ایک گروہ ہوتا ہے. جی بالکل. جب تک وزارت چلی گئی تو بیچارہ اکیلا رہ جاتا ہے. مگر جو اپنے منصب کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے، ماضی میں ایسی مثالیں بڑی اس آج کے معاشرے میں موجود ہے. دیکھیں، اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. آج بہت سے ایسے صاحب منصب لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے زندہ ہیں، جو اللہ ہر شعبے میں دیکھ لیجئے، آپ حکومتوں میں دیکھ لیجئے، دوسرے شعبوں میں دیکھ لیجئے، جو کہ صرف اللہ کی راہ کے لیے کام کر رہے ہیں. مگر چونکہ معاشرہ اس قدر یعنی دکھاوے کی دلدل میں پھنس چکے ہیں ہم، اس قدر، اور ہر چیز میں کمرشلزم آ گیا. کمرشلزم آ گیا ہے نا. کمرشلزم. اب مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات یہ کہ دین جو ہے وہ دینے کا نام ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، دین دینے کا نام نہیں، لینے کا نام ہے. واہ. حالانکہ دین جو ہے وہ ہم سے مانگ رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں دو، اخلاق دو، حسن ظن دو، برداشت دو، کردار دو، ساری چیزیں دو. مگر ہم دین سے لیے جا رہے ہیں. جب ہم لیے جائیں گے، دیں گے کچھ نہیں، تو معاشرے میں کنفیوژن تو ہوگا. حاتم کے 12 دروازے تھے، ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ دیتا تھا. مولا کائنات نے فرمایا ایک ہی دروازے پہ اتنا دے دیتا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ. ارے واہ. عزت نفس مجروحی نہ ہوتا. ارے واہ. سوال یہ ہے کہ اب بھی بہت سے لوگ ایسے جن کو میں جانتا ہوں کہ جو صاحب منصب ہیں، جی، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، مگر وہ رات کی تاریکیوں میں جا کے گھر گھر راشن پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک وہ ہیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ایک آٹے کا بورا دے دیتے ہیں، وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. تو معاشرے میں طرح طرح کے لوگ ہیں، مائنڈ سیٹ ہیں. مگر کچھ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، جو غرور و تکبر نہیں کرتے. بڑی اچھی بات. وہ مگر کیا ہے، وہی معاشرے کا المیہ یہ ہے. اور معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے، دیکھیں خوبصورتی کی بات ہے نا، جب تک پھول میں خوشبو ہے جب تک سب سونگے گا، پھول مرجا جائے گا آپ رکھ دیں گے اٹھا کے. صحیح بات. خوبصورتی کا عالم بھی یہ ہے کہ جب تک خوبصورتی موجود ہے دنیا اس کے پیچھے، جیسے ہی خوبصورتی ختم ہے اٹھا کے رکھ دیا. دولت کی بھی منصب یہ ہے کہ جب تک دولت ہے دنیا اس کے پیچھے ہے، جیسے ہی دولت ختم ہوئی آدمی کا منصب بھی یہی، جب تک منصب ہے دنیا اس کے پیچھے ہے، منصب ختم ہو گیا ایک طرف رکھ دیا. مگر ایک چیز واحد ہے جو ہمیشہ رہے گی، وہ ہے تقویٰ. سبحان اللہ. اگر تقویٰ ہے تو دنیا میں بھی عزت ہے، اگر بظاہر عزت نہیں ہے اللہ کے نزدیک تو عزت ہے. واہ واہ. اب وہی عزت، ساری عزت کیا دنیا میں ہی لینی ہے؟ اللہ سے پوچھیں کہ اس صاحب متقی کی عزت کیا ہے. یہی تو آیت اللہ دست غیب نے پورا باب رقم کیا ہے کہ قیامت کے دن نہ دولت تمہارے کام آئے گی نہ مال تمہارے کام آئے گا، بس وہی نجات یافتہ ہوں گے جو قلب سلیم لے کے آئیں گے. سورہ مائدہ. قلب سلیم کیا؟ آیت اللہ دست غیب علیہ رحمہ کہتے ہیں سلیم یعنی قلب
سلیم، قلب سلیم، قلب یعنی دل، سلیم یعنی پاکیزگی. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو متقی ہوگا. اور واقعی نہ اولاد کام آتی ہے، آپ دیکھ لیں. بے شک بے شک. چھٹے امام نے فرمایا نا کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو پہلے اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ میں نے کس کس انداز سے جمع کیا. مثال کے طور پہ آج کے معاشرے سے رشوت لے کے، بھئی آج کے انسان سے پوچھ لیجئے، تکبر کر رہے ہو، رشوت لے رہے ہو، مال جمع کر رہے ہو، تم تو مر جاؤ گے 60-70 سال. آج کی سائنس کہتی ہے 50 سال کے بعد زندگی ایکسس پہ گزر رہی ہے. کیا کرو گے؟ فوراً کہتا ہے اولاد کے کام آئے گی. مگر ایک منزل آتی ہے، معصوم فرماتے ہیں اولاد سے کہتا ہے تم میرے کہا کچھ نہیں ہوگا، جو پیسہ چھوڑ کے جا رہے ہو اس سے تمہیں کفن دیں گے، غسل دیں گے، دفن کریں گے. پھر اپنے مال سے گویا ہوتا ہے جس کو دنیا میں جمع کرتا ہے، جس پہ اکڑ کے چلتا ہے. مال کی آواز آتی ہے، کیا میں یہی کام آؤں گا کہ تمہارے ان پیسوں سے تمہیں دفن کیا جائے گا، تمہاری رسومات ادا کی جائیں گے. بس معصوم فرماتے ایک چیز رہ جاتی ہے. مولا وہ کیا؟ کہ وہ ہے دنیا میں انسان کا عمل. واہ. اگر عمل اچھا ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، دل میں نجاست نہیں ہوتی ہے، حسد کی نجاست، غرور کی نجاست یہ نہیں ہوتی ہے دل میں، اور اکڑ کر دنیا میں نہیں چلتا ہے، تو پھر وہ قلب سلیم لے کے آتا ہے. پھر وہ دنیا میں کامیاب، یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب. سبحان اللہ. تو دنیا کو اگر چھوڑ دے انسان کہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی، دنیا تو ایک ویسی فریب ہے، دنیا تو ایک ویسے ہی دھوکہ ہے. بالکل 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 ایک دھوکہ ہے. اور یہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک مسافر خانہ ہے، اور یہاں پہ کچھ دیر قیام کرنا ہے اور پھر آگے چلے جانا ہے، بڑھ جانا ہے. وطن تو وہی ہے کہ جہاں پر جانا ہے بالآخر. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. مرحبا سحری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بائبل کا ایک جملہ جو ہے وہ بڑا اچھا خوبصورت، کبھی کبھی میں دوہرا لیتا ہوں کہ بائبل میں ایک جملہ لکھا ہے کہ جب تک انسان اس بدن کے وطن میں ہے، خدا کے ہاں سے جلا وطن. اور جب اس بدن کے وطن سے آزاد ہوتا ہے تو پھر وہ اس وطن میں جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوگے وہ وہاں کاٹو. سبحان اللہ. یہاں پہ نیکیاں بوئی ہوں گی تو نیکیاں ملیں گی، اور اگر غرور اور تکبر کے بیج بوئے ہوں گے تو پھر انجام وہی ابلیس والا ہونا ہے. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک اور خوبصورت آواز جو اپنی خوبصورت آواز میں نعت پڑھیں گے، جناب علی مصطفیٰ عابدی صاحب. میں اس چینل کی معرفت سے نعت کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اشعار انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. سماعت کیجیے گا، اور جو ناظرین اس نعت کو سماعت کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ کے اپنے گھروں کو معطر کیجیے گا. پیش کر رہا ہوں. تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا. شعر پیش کر رہا ہوں. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو، الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو، مجھے تو زیر پائے
صاحب قوسین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ شعر پیش کروں، سروش آنکھیں سروش آنکھیں میری عرش بری کی سیر کر لیتی، سروش آنکھیں میری عرش بری کی سیر کر لیتی، تو ان کو زیر پائے صاحب کونین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ بہت خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے علی مصطفیٰ عابدی صاحب، بڑے شاندار انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی غرور اور تکبر کو ختم کرنے کا ایک بہت ہی موضوع کی مناسبت سے ایک شعر ہو گیا۔ جناب اختتامی منزلوں تک آ گئے، اور ایک آیت سورہ فاطر کی اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ تو یہ جو انکساری ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ختم کرنا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہی سب کچھ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیسے آپ اس بات کو واضح کریں گے کہ عجز اور انکساری دراصل انسان کی شخصیت کی تعمیر کا سب سے بڑا وسیلہ ہے؟ واہ واہ۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں نا، آپ کو جتنے بڑے بڑے دانشور، ادیب، علماء، شعراء میں نے جو دیکھے ہیں زندگی میں، بہت کچھ دیکھا، میں نے ہمیشہ ان میں عجز و عاجزی دیکھی۔ واہ، ان میں دکھاوا نہیں تھا۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ نام لے کے آپ کو میں ان کی تاریخ بتا دیتا۔ بڑی سادہ زندگی دیکھی میں نے۔ بہت سے ایسے میں نے علماء دیکھے کہ ایک لباس ہے اور دوسرا دو لباس ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں جب میں زیارتیں کرنے گیا، ان دنوں میں آپ بھی وہاں وہیں پہ تھے، تو جب میں نجف میں ایک عارف سے ملا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 30 سال ہو گئے اس عبا کو جس کو میں نے تبدیل نہیں کیا، اسی کو دھوتا ہوں، اسی کو پہن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس دوسری عبا نہیں ہے، اس کو اتارتا ہوں، پھر دھوتا ہوں، پھر پہن لیتا ہوں، 30 سال سے۔ تو اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور عاجز نما بندے اللہ کے اس دنیا پہ موجود ہیں، ورنہ یہ دنیا کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ بے شک عاجزی آج کے دور میں ڈھونڈنا یوں مشکل ہے کہ آج کے دور میں عمران بھائی اس قدر دکھاوا اور خود نمائی ہو گئی ہے، خود پسندی ہو گئی ہے وہ، اور آہستہ آہستہ دیندار لوگوں نے بھی اس کو اپنا لیا ہے، اس لیے کہ معاشرے کا حصہ۔ دیکھیں، کچھ چیزیں انسان کی مجبوری کا سبب ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں غلط ہے، مگر کیا کریں، جو معاشرے کو دکھانا ہے۔ ابھی چھوٹی سی بات مفتی صاحب نے کہی نا کہ راشن دیتے ہیں، عزت نفس مجروح کرتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں، کہا صاحب اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تاکہ لوگ مائل ہوں ہمیں دیں۔ یعنی وہ آرگومنٹ بھی ایسا کرتے ہیں کہ انسان خاموش ہو جائے۔ جی
جبکہ فارسی کی کہاوت ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. ہاں وہی تو نا. تو اب ان کے پاس چاہے وہ غلط آرگومنٹ ہو مگر معاشرے کا آرگومنٹ ہے. مگر سب سے بڑا آرگومنٹ ہمارے پاس وہ شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اس دنیا میں عاجزی کر کے عجز دکھا کے ملوکیت کے بتوں کو ختم کر دیا, بادشاہت کو فنا کر دیا. ان کے پاس دولت تھی, سب چیزیں تھیں, منصب تھا, منصب خاک میں مل گیا, دولتیں ختم ہو گئیں, تخت ختم ہو گئے, قبروں کے نشان نہیں ہیں. مگر جنہوں نے عجز و عاجزی زمین پہ بیٹھے رہے, جنہوں نے روٹی کو توڑا, گھٹنے سے پانی میں ڈال کے کھایا, آج وہ زندہ ہیں. اور جو بادشاہ ہیں ان کے ناموں کا نشان نہیں. کیا بات, مٹ گئے سارے تخت اور تاج والے, اور انہی کا سر بلند ہے جنہوں نے اپنا سر کٹایا. ہمار فاروقی صاحب کے 4 مصرے کہ فرت حیرت میں ہیں اب تک یہ زمانے والے. واہ. فرت حیرت میں ہیں اب تک یہ زمانے والے, کوئی حیدر کا سا گھر ہے نہ گھرانے والے. فرت حیرت میں ہیں اب تک یہ زمانے والے, کوئی حیدر کا سا گھر ہے نہ گھرانے والے. سرفراز آج بھی اولاد ابو طالب ہے, سرفراز آج بھی اولاد ابو طالب ہے, سر بلند آج بھی ہیں سر کو کٹانے والے. تو یقیناً کہ وہ شخصیات کے جنہوں نے اپنے سر کو اس پروردگار کے آگے جتنا جھکایا, اللہ نے ان کے سر کو اتنا ہی بلند کر دیا, اتنا ہی بلند کر دیا. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. تو یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ جس کی جانب ابھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. میں ایک بات ضرور کہتا ہوں, اس پر ماہرین نفسیات بھی بات کریں گے کہ تکبر جو ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. اور تکبر جو ہے یہ دراصل کمزور شخصیت کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ تو جھکتا ہے, یعنی اکڑنا جو ہے وہ تو مردے کی علامت ہے. عجز اور انکساری اس کی طبیعت میں آتی ہے کہ جو بھری ہوئی مضبوط شخصیت ہو. تو ہم اپنے بچوں کے اندر یہ تعلیم اور تربیت کیسے منتقل کریں کہ ان کی شخصیت ایک ایسی مضبوط شخصیت ہو جائے کہ وہ معاشرے کے ان تقاضوں کا مقابلہ کر سکیں, یا یوں کہوں کہ آندھیوں کے مقابل چراغ روشن کرنے کی صلاحیت ہم اپنے بچوں میں کیسے پیدا کریں. یہ مفتی صاحب بالکل. قرآن کریم, تاریخ, یہ تمام تر چیزیں ہمیں اسی بات کی طرف بتاتی ہیں کہ ہم اگر جیسے ہماری اولاد ہوتی ہے نا تو پہلا فرض یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت اچھی کریں اور ان کو یہی چیز سکھائیں کہ بیٹا ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے, صرف رب العالمین کی ذات باقی رہے گی, اور ان لوگوں کا نام زندہ رہ جائے گا جن لوگوں نے عاجزی انکساری کو اپنایا اور غرور و تکبر کو بہت دور رکھا اپنے آپ سے. اور قرآن کے اندر جو سابقہ قومیں ہیں ان کی بربادی اگر آپ دیکھیں تو اندازہ چل سکتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی پاور تھی, کتنی بڑی طاقت تھی, لیکن آج نام نہیں ہے. اب میں آپ کو پارہ نمبر 15 بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے 49, 50, 51, 52 آپ کو سناؤں. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. یہ ان کے غرور و تکبر کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے کیا پھر بھی ہمیں اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اٹھایا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو غرور و تکبر کیا وہ کہاں گیا تمہارا غرور و تکبر. اور پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. کہ جنہوں نے تکبر کیا وہ تو ہے ہی مجرم, جنہوں نے تکبر کو اپنایا وہ تو مجرم لوگ ہیں, اور مجرم لوگوں سے اللہ پیار نہیں کرتا. جو مجرم ہوگا کبھی جنت میں نہیں جائے گا, جو مجرم ہوگا کبھی رسول اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا, جو مجرم ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کا بدترین بندہ ہوگا جو مجرم ہوگا. اور قرآن نے کہا کہ متکبر جو ہے وہ مجرم ہے. آپ مجھے سورہ حامیم سجدہ پڑھنا نمبر 24 کی آیت نمبر 15, 16, 17 یاد آ رہی ہیں کہ اس میں قوم عاد کی بات ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. قوم عاد جو کہ اتنی پاورفل تھی, وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً, انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا ہی نہیں ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً
वकानू भी आयातना यजहदून। अब जब उन्होंने इनकार और तकब्बुर की तमाम हदों को क्रॉस किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दिखाने के लिए क्या किया, फ़अरसलना अलैहिम रीहा सरसरा फ़ी अय्यामिन नहिसातिन लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया। अब यहाँ पर जो नुक्ते वाली मेन अहम पॉइंट वाली बात आ रही है वो ये है कि कौम आद ने भी तकब्बुर किया, बनी इसराइल ने भी तकब्बुर किया। उनका अंजाम कैसे हुआ? तरीक़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। कुरान ने ये बात आकर बताई है कि बड़ी बड़ी पावरफुल हस्तियाँ जो थीं उनको अल्लाह ने या तो एक अदना सी हवा के ज़रिए बर्बाद किया, या फिर मच्छर के ज़रिए बर्बाद किया, या फिर परिंदों के ज़रिए जिनको हम अबाबिल कहते हैं उनके ज़रिए बर्बाद किया। कौम आद अगर कुरान पढ़ें तो उनमें यह कि उन पर हवा नाज़िल की गई और उनका नाम व निशान नहीं रहा। अल्लाह ने फरमाया जो मुतकब्बिर होगा अज़ाब अल खिज़्य, मैं उनको रुसवाई वाला अज़ाब दूंगा। और उन पर अल्लाह ने हवा नाज़िल की तो वो बर्बाद हो गए। और इसी तरह इमाम इब्न कसीर ने नमरूद के हवाले से लिखा कि नमरूद जो कि बड़ा इतराता था, बड़ा मुतकब्बिर था, तो ज़ैद बिन असलम ने कहा कि नमरूद की हलाकत कैसे हुई? नमरूद की हलाकत ऐसे हुई कि जब उसके बाद अल्लाह ने एक फ़रिश्ता भेजा, उसने जाकर अल्लाह का पैगाम दिया कि खुदा को मान, खुदा की तौहीद को मान, खुदा से डर। उसने कहा कोई खुदा को नहीं मानता मैं। जब उसने तमाम तरहदों को क्रॉस किया ना, तो अब इमाम इब्न कसीर ने लिखा कि अल्लाह ने उन पर एक वायरस भेजा, आजकल जो कोरोना वायरस आया है, एक वायरस भेजा और मच्छरों को भेजा। मच्छरों ने आकर उन पर कब्जा किया। अब वो नमरूद जो कहता था कि मैं तो बड़ा पावरफुल हूँ, उधर नमरूद था, इधर अमेरिका ने कहा मैं बड़ा पावरफुल हूँ। तो पावरफुल के पास अल्लाह ने उसका मुकाबला, उसका खात्मा कैसे किया? एक मच्छर, तारीख कहती है कि वो था ही लंगड़ा मच्छर, उसको अल्लाह ने उसकी नाक में जाने का हुक्म दिया। तो वो तकरीबन तारीख कहती है कि 400 साल तक उसके अंदर रहा। और जब उसको तकलीफ होती थी ना, तो किस तरह अल्लाह ने उसका खात्मा किया कि अपने ही दरबारियों को कहता था कि तुम जो है ना चपने लो या तुम कोई और चीज़ लो, मेरे सर पे मारो। और वो अपने ही गुलामों, अपने दरबारों के ज़रिए मार खा रहा है। मार खाते खाते अल गर्ज के बर्बाद हो गया। इसी तरह अबरिया ने जब काबा पर आके हमला किया तो उसको भी बड़ी ताकत पर अपना तकब्बुर था, मुतकब्बिर इंसान था, तो अल्लाह ने उसका खात्मा किया। वारसल अलैहिम तैरन अबाबिल, परिंदों को भेजकर। अब यहाँ पर इख्तितामी बात है, मैं यहाँ पर अपने वो शेर सुनाने लगा हूँ फारसी ने। आप बोला ना कि फारसी वाली, मुझे एक दो बातें याद आ गई हैं जो मैंने बहुत अर्सा पहले, जब मैं कुछ भी नहीं था, तो उस्ताद साहब की बारगाह में गया, तो हमें उस्ताद साहब ने जब ये सबक पढ़ाया तो आज मुझे दिल कर रहा है कि मैं, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। जिस कहीं पर भी जाता हूँ तो उस्तादों का ये करम है। एक वो वक्त था जब मैं बिल्कुल कोरा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, आते नहीं था और भाग भी जाता था। उस्ताद साहब फरमाते, घर से बुलाते थे, इधर आप पढ़ ले, कल को तो हमें याद करेगा। तो आज मुझे वो वक्त यकीनन याद आ गया उस्ताद साहब का। जनाब जिगरे गोश शेर पंजाब हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती तैयब रज़ा नक्शबंदी साहब, अच्छा, उनके पास जब मैं गया ना तो उन्होंने पहला सबक मुझे शेख सादी अली रामा की फारसी की किताब से शुरू करवाया। अच्छा, शेख सादी अली रामा, और हमें करीम सादी पढ़ाई गई। आज मुझे वो, आज से 12-13 साल पहले की बात है, वो आज भी मुझे याद है शेर। तो आपने फरमाया कि बेटा तकब्बुर मकुन ज़ीनहार है पिसर के रोज़े ज़िदस्तश दर आई बसर, तकब्बुर ना करना हरगिज़ है लड़के, एक दिन तो सर के बल गिरेगा। फिर फरमाया कि अगर तुम इज्जत चाहते हो अपने असातिज़ा का एहतराम करना, तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर्द बजिंदान लानत गिरफ्तार कर्द। फरमाया तकब्बुर ने तो शैतान को जलील किया और लानत की कैद में हमेशा के लिए गिरफ्तार किया। फरमाया कि आजी करो, तवाज़ु बुवद हुर्मत अफ़ज़ायतों कुनदर बहते बरी जायतों। फिर फरमाया दिला अगर तवाज़ो कुने इख्तियार शवद खल के दुनिया तुरा दोस्तार। फरमाया आज दिल रखो, पढ़ भी जाओगे और दुनिया भी तुम्हारी दोस्त हो जाएगी। आज वही सूरत हाल देख रहे हैं। फिर एक शेर शेख सादी ने लिखा, चुदानी तकब्बुर चरामी कुनी ख़तामी कुनी व ख़तामी कुनी। फरमाया जब तू जानता है तकब्बुर इतनी बुरी बला है तो फिर तू क्यों करता है? अगर तू फिर भी तकब्बुर करता है तो फिर तू खता करता है, गलती करता है। तो देखिए इस तरीके से अगर असातिज़ा अपने शागिर्दों की रहनुमाई करें, वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत करें, तो ये तकब्बुर की बला के करीब भी नहीं जाएंगे कोई। सुभान अल्लाह। अब मेरा भी यही सवाल है कि जो आजकल के एतबार से जब हम दुनिया का जायज़ा लेते हैं तो हम यही देखते हैं, जैसे आपने फरमाया कि बहुत बड़े बड़े शोहरा उदबा और बड़े बड़े लोग आजी और इनकिसारी से ही काम लिया करते, तो खुदा ने उनको बड़ा मनसब अता फरमाया। लेकिन इसके बरक्स आजकल के लोगों को जब हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पे फाइज़ हो, तो बड़ा एक गुरूर और एक तकब्बुर और एक शान वाली कैफियत होती है। और अमूमन ज़माने में होता भी यही है कि अगर ना हो तो लोग समझते हैं जी भाई ये तो बस ऐसे ही है, ये जो है ना बेवकूफ़ है, आम ज़ुबान में जो कहा जाता है
کہ یہ لیکن وہ بڑا خطرناک شخص ہے بھائی، تو اس سے ذرا نا اس کے سامنے ذرا بچ کے. تو جو عجز و انکساری والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہیں؟ اگر عاجزی اور انکساری انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو ان کے لیے کیا ارشادات ہیں سرکار رسول خدا؟ پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ جو دنیا میں غرور اور تکبر کرتے ہیں تو انہوں نے معاشرے کو کیا دیا. پہلے یہ سوچیں کہ آج معاشرے میں جو انارگی پھیلی ہوئی ہے، آج معاشرے میں جو بھوک ہے، آج معاشرے میں جو افلاس ہے، آج معاشرے میں جو ہم بالکل بے بس ہو گئے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ برابر میں کیا ہو رہا ہے، ہم بالکل دین کے اصولوں سے ہٹ گئے ہیں. اس کے نقصانات آپ دیکھیں کہ اس معاشرے پہ کیا ہو رہے ہیں. اس زمانے کو کمپیئر کریں آج کے زمانے سے، جن کے پاس عجز و عاجزی تھی ان کے زمانے میں کتنا سکون تھا کہ ڈاکٹر گیبن کو یہ لکھنا پڑا کہ حضرت علی مسلمانوں کے وہ عادل خلیفہ تھے کہ انہوں نے جب تک اپنے منہ میں نوالا نہیں رکھا، جب تک ان کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا نہیں. اللہ واہ اللہ. ڈاکٹر گیبن جرمن کے فلسفی نے لکھا. اس زمانے کو جہاں سہولیات اتنی نہیں تھیں، ہر چیز میں یعنی اتنی وہ نہیں تھی. آج تو دنیا پوری گلوبل ولیج بن گئی ہے. بالکل ساری چیزیں سمٹ گئی ہیں. سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، چینلز کو دیکھ لیں، سواریوں کو دیکھ لیں. آج کل جتنی سہولیات ہیں اتنے ہم حقوق العباد سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اتنا ہم میں تکبر آتا جا رہا ہے. اتنی عجز و عاجزی ختم ہو جا رہی ہے. ریاکاری عام ہو گئی ہے. عبادتیں دکھاوے کے لیے ہو رہی ہیں. عبادتوں کی روح ختم ہو گئی ہے، جس کے نتائج آپ آج دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے جہاں تک پوچھا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا تو پہلے دنیا میں مل رہی ہے، یعنی ابتدا تو ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کے معاشرے میں سفید پوش انسان سب سے زیادہ پریشان ہے. جی ہاں، جو کسی کے سامنے اپنی بات کہہ نہیں سکتا. اسی لیے کہ سچ ٹی وی کے ذریعے سے میں معاشرتی بات یوں کر رہا ہوں کہ معاشرے کیا المیہ لوگوں تک پہنچے. آج کچھ لوگ تو ہیں جو زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی دو. کچھ ایسا طبقہ ہے جو زمانے کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا. وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، وہ زمانے کو نہیں کہہ رہا کہ مجھے کھانا دو. اب اس سے بڑی سزا ہمیں اور کیا ملے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت گفتگو دونوں علماء کرام کی جانب سے. حضرت علامہ سجاد شبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بس یہی آخر میں یہی پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین بھی ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان کو غرور کے بارے میں خدا کی ناراضگی کا اندازہ ہو جائے تو وہ صرف خاک پر بیٹھا کرے، غریبوں اور فقیروں کے ساتھ کھانا کھایا کرے. کتنی بڑی بات ہے. میری جانب سے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کیجئے. خدا کی عطا کردہ نعمتیں اس کا شکر ادا کیجئے. یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں صاحب کمال بنایا. چھوٹی موٹی جو بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، جو بھی کمالات، جو بھی ہنر عطا فرمائی، یہ خدا کی جانب سے تحفہ ہے. اس تحفے کا بہترین شکریہ ادا کیا جائے. جیو زمانے میں یوں زندگی کو رشک آئے، جیو زمانے میں یوں زندگی کو رشک آئے، مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت ترین باتیں امیر المومنین نے کامیاب انسان کی یہی تمام صفات بتائی ہیں کہ زندہ رہو تو اس طرح کے لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے گریہ کریں، اچھی طرح تمہیں یاد کریں. یہی مومنین کی صفات اور پہچان ہے. کل انشاءاللہ تعالی ایک اور عنوان کے ساتھ، ایک اور نئے پینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید عمران مہدی اور سیدہ ہرا شیرازی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا رمضان مرحبا رمضان.